जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। पहले दोस्तों को कहना था, बहुत सारे दोस्त जो चैनल पे पहली दफ़ा आते हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बल्कि कल से ही है लेकिन अब वो ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रही है। वो ख़बर पढ़कर या मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुनकर मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी खास अब सियासी तौर पर मैच्योर हो चुके हैं, आप में से बहुत से लोगों को शायद कोई हैरानी ना हुई हो, लेकिन फिर भी एक बंदे को मिस्ट्री सी होती है कि ये बातें जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, थ्रेट उन्होंने की है कल अपने खिताब में, तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? क्या ये रियल थ्रेट है? क्या ये फेकिंग हो रही है, ड्रामा हो रहा है, नया इलेक्शन आने हैं और उसमें क्योंकि अपोजिशन है नहीं, आपके पास नैरेटिव है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि उसमें इमरान खान साहब हैं, वो तो मार्केट से फील्ड से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। तो कल को अगर आपने इलेक्शन जाना है, माइनस PTI आपने लड़ना है, तो किस नारे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पावर में 13 की 13 जो हैं, इनको इस वक्त ये सबसे बड़ा चैलेंज ये अगर यही है कि क्या नारा बनाया जाए, किस नारे पे इलेक्शन लड़े जाएँ, क्या कहा जाए। सो एक तो ये इस पर मेरा ख्याल बात करनी ज़रूरी है, और दूसरा ये जो अभी लड़ाई शुरू हो रही है बिलावल भुट्टो साहब की या जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली या शरीफ रूल के ख़िलाफ़, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी? जो मेन एक इसमें नुक्ता है वो किसका साथ वो देना पसंद करेगी, या इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि बियॉन्ड अक्टूबर इलेक्शंस, पहले तो वही वाली बात कि इलेक्शन कराने या नहीं करवाने तो क्या एक्सक्यूज़ आप लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर आप लेने की कोशिश करेंगे, कराएंगे तो क्या आप अपनी मर्ज़ी के नताइज जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं इन पोलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए। फिर सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि नेक्स्ट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा नए इलेक्शन के बाद। इमरान खान साहब को कैसे न्यूट्रलाइज़ करना है? चलो वक्ती तौर पर तो न्यूट्रलाइज़ हो चुके हैं, फेयर एनफ, उनके वर्कर्स गिरफ्तार हैं। 9 मई का इंतहाई एक खौफनाक और शर्मनाक एक वाक़या हुआ है जिसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 75 सालों में हमने इस तरह की कभी नहीं देखी थी कि कोई जलूस हंगामे किसी पार्टी के लोग जाएं और इस तरह के अटैक करें। अगरचे अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, बल्कि खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि जनाब के इन वाक़यात का किसको फ़ायदा हुआ, तो मुझे तो नहीं हुआ। उनका मकसद कहने का ये था कि मेरी पार्टी तो नुकसान में गई है, मैं नुकसान में गया हूँ। लेकिन ये बातें मेरा ख्याल है खान साहब को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल आउट करके प्रोटोकॉल के साथ कहा था कि आप बाहर जाएँ और इनकी मजम्मत करें। तो उन्होंने कहा जनाब के गिरफ़्तार करेंगे मुझे तो रिएक्शन तो आएगा, मुझे अगर पकड़ा गया तो फिर इस पर रिएक्शन आएगा। सो खान साहब ने वो जो मौका था, ये मैं बार बार कह भी चुका हूँ, वो मौका उन्होंने ज़ाया किया। सो अब वो आफ्टर थाट उनको आता है कि जब वो ये कहते हैं कि मुझे तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ और फोर्सेस को फ़ायदा हुआ है, उनकी टाइट उस पर ग्रिप हो गई है। सो अब मेरा ख्याल है नो इट्स टू लेट ये पूछना कि किसको फ़ायदा हुआ। ये जब वो ये कह रहे थे, वो अपने उस वीडियोज़ जो हैं वो नशर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उस वक्त वो बार बार ही कह रहे थे कि मुझे अगर पकड़ा गया तो रिएक्शन आएगा और इस पर नौजवान हैं, लोग हैं, बाहर निकलेंगे, सो आप मुझसे दूर रहें, नताइज ख़तरनाक निकल सकते हैं। खैर वो अपनी जगह पे। तो अब इसमें चैलेंजेस जो मेन है, जैसे मैंने कहा, एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, और कब हो रही हैं? जुलाई के महीने में हो रही हैं, अभी से बल्कि होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जुलाई में आपको फ़ैसले करने हैं, चंद बड़े फ़ैसले करने हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला करना है कि उसने किसके साथ खड़े होना है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होना है, या जो बिलावल और जरदारी अपना एक अलहदा ग्रुप लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और लगता है कि इलेक्शन से पहले माहौल मज़ीद वो उसको हीट अप करेंगे, उन्होंने इनके साथ खड़ा होना है। मुझसे अगर पूछें कि इस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है, इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि ये ठीक है इलेक्शन में मार धाड़, डांग सोटा गंडासे चला लें, बंदूकें तोपें चला लें, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद इनका वही कुछ इनका अलाइंस होना चाहिए जैसे पिछले साल अप्रैल से है। सो इस्टेब्लिशमेंट ये इंश्योर भी करेगी, और वो मेरा ख्याल उस बात को पसंद भी करेगी कि नहीं, आप लोग जो हैं इकट्ठे रहें। इलेक्शन में ज़रूरी है नैरेटिव आपने बनाने हैं, वो बनाने चाहिए आपको, लेकिन आप जब वापस आएँ तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कौन होना चाहिए। उनके नज़दीक हमारे इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, शहबाज शरीफ साहब करते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो जरदारी साहब जो हैं उनका लग रहा है कि नहीं, वो कुछ और, वो अपने उसमें वो ये समझते हैं कि मुझे अभी बिलावल साहब को अपनी ज़िंदगी में ही प्राइम मिनिस्टर बनवा लेना चाहिए। इस वक्त मैं पोजीशन में हूँ कि मेरी हेल्थ मेरा साथ दे रही है कि मैं, और मौका बड़ा अच्छा है, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और मैं इस पोजीशन में हूँ लाइक किंग मेकर, जैसे उन्होंने किंग मेकर का रोल अदा किया था पिछले साल इमरान खान साहब को हटा के, कि ये वो चांस है, टाइम है एक यंग प्राइम मिनिस्टर जो है ना पाकिस्तान को बनवा कर मैं देकर जाऊँ। भुट्टो साहब की मेरा ख्याल है, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंने वैसे डेट देखनी, लेकिन मेरा ख्याल है 42 या 44 के करीब इतने में एज थी। बिलावल इज़ आलमोस्ट अप्रोचिंग 36 साल के होने वाले हैं, क्योंकि 89 में मेरा ख्याल है इनकी पैदाइश है, 34 साल लगा लें। सो उनके जहन में ये है कि इनको यंग एज में
اپنے نانا سے پہلے بھی پرائم منسٹر بنا لیا جائے. جب بینظیر بھٹو صاحبہ اف آئی ایم ناٹ رانگ اینڈ سوری فار بائی فگرس، میرا خیال 35-36 سال کی عمر شاید بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی جب وہ پرائم منسٹر 88 میں بنی تھیں. سو یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اسی ایج کا وہ جو ہے ایک ریکارڈ ہے 30s اور 40s والا، بھٹوز کی یہ فیملیز کا، یا زرداری صاحب بھی اس میں صاحب ذرا شامل ہیں، تو اس کو یہ قائم رکھا جائے. سو ان کی ڈچ ایفرٹ ہوگی کہ بلاول کو ریس میں رکھا جائے. شہباز شریف ہوں، شریف فیملی، ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ جو ہیں اپنا موقع لے چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب مریم صاحبہ وزیر اعظم بنانا نہیں چاہتے تھے. یہ زرداری صاحب تھے جنہوں نے پوش کیا، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کوئٹ کریں، اپریل کے بعد الیکشن کروائیں. اس میں مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئٹ کریں. اچھا، اس شہباز شریف صاحب بھی اس پہ تیار ہو گئے تھے. یہ زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سٹینڈ لے لیکن نہیں جناب کی جو ڈھول گلے میں پڑ گئے اس کو بجائیں. سو اگر آج یہ شہباز شریف صاحب 1.5 سال وزیر اعظم یہ رہ چکے ہیں تو مینلی کٹسی زرداری صاحب کی وجہ سے رہے، نہیں تو ان کی اپنی فیملی تو ان کو مطلب 1 مہینے بعد حلف اٹھانے کے بعد وہ تو الیکشن کی تیاری ہو چکی تھی. اب تو بات طے ہو چکی. جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 25 مئی کو اگر عمران خان صاحب دھرنا لے کر نہ آتے تو تقریر بھی لکھی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی آخری تقریر. انہوں نے تو مئی میں انہوں نے اناؤنس کرنا تھا 30 مئی کو تقریر کر کے اسمبلی ڈیزالو کر دینی تھی، لیکن خان صاحب نے نہیں مانی جنرل باجوہ صاحب کی کہ جناب کچھ دن رک جائیں، ہمارا وہاں پہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں دبئی میں. اگر اس وقت آپ نے لانگ مارچ کیا، انسٹیبلٹی کی ویلنس ہوا تو IMF بھاگ جائے گا اور پاکستانی روپیز کرنسی جو ہے نا معیشت جی بڑی اس کو خطرے ہوں گے. خان صاحب نے کہا شاید میرے ساتھ فوجی یہ مل کے نا کوئی ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو وہاں پہ بیل آؤٹ پیکج مل گیا، IMF نے دے دیا، ملک کی کرنسی اسٹرانگ ہو گئی، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا، یا تیل وغیرہ کی قیمتیں کم ہو گئیں، تو کچھ اسٹیبلٹی آ گئی، تو مجھے تو پھر یہ بالکل ایکشن نہیں دیں گے. سو انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا، مئی وے اور ہائی وے ابھی ہی کریں گے. پھر ابھی کا نتیجہ انہوں نے کہا پھر آپ رہنے دیں، اب ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا. اور پھر جو کچھ ہوا ایوری باڈی نوز اٹ. ادروائز خان صاحب اس وقت جلدی نہ کرتے ایز یوزول حسب عادت، تو شاید اس وقت یہ الیکشن بھی ہو چکے ہوتے اور ان کو وزیر اعظم بننے شاید سال بھی ہو چکا ہوتا. یہ ویسے میں آپ کو پاسٹ کے ایونٹس بتا رہا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں انالائز کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. سو وہ چیزیں تو اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر کسی ایک بندے کو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ تو آصف زرداری مولانا صاحب ہیں، نہیں تو اپنا گھر والے تو ان کو لے بیٹھے تھے. اب یہ بات ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے دے فیل مور کمفرٹیبل ود شہباز شریف صاحب. یہ میرے آپ کو بڑی اتھینٹسٹی سے بتا رہا ہوں میں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہیں، مطلب بار بار پہ وہ ٹکر لینے والے نہیں ہیں، زیادہ بمباسٹک تو تقریریں نہیں کرتے. 1.5 سال میں کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹک ہمارا ڈیزاسٹر نہیں ہوا. امریکہ، یورپ، چائنا، سعودیز، قطریز، UAE، ایران، مطلب کسی کے ساتھ ہمارا کوئی بہت بڑا میچ نہیں پڑا جو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں روزانہ کوئی ڈپلومیٹک ایشو ہوتا تھا اور پھر فائر فائٹنگ جو ہے نا وہ کبھی جنرل باجوہ کو کرنی پڑتی تھی، کبھی فارن آفس کو کرنی پڑتی تھی، کبھی شاہ محمود قریشی صاحب وضاحتیں دے رہے ہوتے تھے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال میں یہ کام نہیں ہوا. دوسری طرف سو ان کا کیس مضبوط ہے شہباز شریف کا کہ چائنا سب سے زیادہ خوش ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادہ خوش ہے جیسے میں نے کہا. سو دے وانٹ کنٹینویشن آف شہباز شریف کہ انہی کو رہنا چاہیے پھر ہماری اکانومی. یہ ان کا کنسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اوپینین نہیں دے رہا آپ کو ساتھ. دوسری سائڈ پہ اب یہ سمجھتے ہیں اس آصف علی زرداری صاحب کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو سب سے بڑا بگ چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے تعلقات ملکوں کے ساتھ خراب ہو چکے تھے جب عمران خان صاحب گئے تھے پوری دنیا کے ساتھ. پتہ ہے آپ کو، آپ لوگ سارے مجھ سے زیادہ ان افیئرس پہ آنکھ بھی رکھتے ہیں اور ان کو آپ سوچتے دیکھتے بھی ہیں. تو بلاول بھٹو نے جب آگ انٹرنیشنل لیول پہ، اب یہ ان کا کیس جو یہ کیس انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جناب اور کیا واٹ ایلس یو نیڈ. ایک پڑھا لکھا ہے، انگلش اچھی بولتا ہے، دنیا بھر کے کیپٹلز میں گیا ہے، اس کا پولیٹیکل کریڈینشلز ہیں. نانا اس کا یہ پرائم منسٹر تھا، باپ صدر تھا، ماں وزیر اعظم تھی، خود وزیر خارجہ ہے، پارٹی 4 دفعہ پاور میں رہ چکے. ایکسپوئر کی اگر بات تھی کہ وہ ٹیسٹ کرنا تھا بلاول کو کہ انٹرنیشنل اس ارینا میں جائے گا تو کیسے پرفارم کرے گا، کنفیوز ہوگا، شائع ہوگا. بڑے بڑے وہاں پہ فارن منسٹر ہیں، بڑے بڑے مگر مچھ ہیں، ان سے بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، اپنی پاکستان کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، ڈیفینڈ کرنا. انڈیا کے آپ کو یاد ہو فارن منسٹر کے ساتھ بڑی اچھی خاصی ان کی ایک وربل فائٹ ہو گئی تھی. اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ وہ ٹھیک رہے. ان کا ابھی وہاں پہ جب گئے آگرہ میں گوا میں جب گئے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک کنڈکٹڈ ہمسیلف ویری مچ. سو ہی از گروم نو. 1.5 سالوں میں یہ تجربہ تھا، سیکھنا تھا، اور ایک پولیٹیکل گھرانے سے کیونکہ وہ آئے ہیں لہٰذا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ان کو ٹیسٹ کرنا تھا، وہ کہتے ہیں گھوڑے کو ٹیسٹ کرنا ہے، وہ تو ہو گئے ہیں، تو اب آپ ان کو موقع دیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کہ بلاول کین ویٹ.
ابھی اتنی جلدی ان چیلنجنگ حالات میں ان کو نہیں آنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن ملکوں کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جو 3-4 سال کا آگے، اسپیشلی چائنیز کو اور اگر سعودیز کو جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہے کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی ہے تو پھر بندے جو ہیں اس طرح کے ہونے چاہیے ملک کو چلانے کے لیے جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل فیل کریں. اب آپ پھر وہ نعرہ ماریں گے کہ جناب پاکستان کے خود مختاری کہاں کے چلے گی، جیسے گھر دانے وہ تو کملے سے آنے. اب آپ کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ ڈالر ہے، نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ کچھ بھی. نہ کسی نے پوچھا تھا نا، یہ بڑا محاورہ ہے، لطیفہ ہے، بڑا آپ نے بھی سنا ہوگا، گفتگو ذرا سیریس ہوگی اس کو لائٹ کرتے. اس نے کہا یار میرا بڑا دل کرتا ہے سوجی کھاؤں، سوجی ہو تو گھی ہو، چینی ہو، پھر اس کے بعد الائچی ہو، تو بنا کے نا اس کو یہ کھایا جائے. سوجی کا موڈ ہو رہا ہے. تو کسی نے پوچھا تھا ان تمام چیزوں میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا انگلی ہے کھانے کے لیے. تو ہمارے پاس تو وہی صاحب ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے مطلب ڈالر لیں تو کھانے کو ہم بیٹھیں، کام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. تو دنیا بھر جو انویسٹمنٹ کرے گی، پیسہ لائے گی، اگر سعودی 10 ارب ڈالر لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ یا چائنیز 40 ارب ڈالر، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی مرضی ہماری چلے گی کہ ہم کیسے چلائیں گے. پھر ایسا نہیں ہوتا، بے شک آپ نعرے ماریں یا پھر اپنی غیرت ایمانی کو جگہیں جو کچھ بھی کریں. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اس مجبوری کے اندر پھنس گئی ہے. اور خود جیسے میں نے کہا کہ انہیں 1.5 سال میں لگا ہے کہ وی کین ڈو بزنس ود ہم، کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں انہیں آیا نہیں، ووٹ کہاں سے آئے گا؟ اصل چیز یہ سیٹیں کون زیادہ لے گا. اس لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں زیادہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں کہ سندھ سے انہیں 40 سیٹیں مل جاتی ہیں، پنجاب سے انہیں 25-30 اگر ساؤتھ پنجاب سے نکل آتی ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب ان کمپنی کا گروپ جو کہ صاحب در کال کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جائے گا. سو بیٹل جو اب لڑی جانی ہے وہ زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں 70-80 سیٹیں مینیج کر لوں، اس لیے پنجاب میں بڑے ایکٹیو ہیں، الیکٹیبل کو لے رہے ہیں. اور نواز لیگ چپ کر کے بیٹھی ہو، ابھی تک کچھ نہیں ہے. بلکہ طارق عزیز صاحب کی میں خبر پڑھ رہا تھا، دنیا اخبار کے رپورٹر، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، آج ان کی خبر تھی کہ نواز لیگ کے اندر بھی اپہیول شروع ہو گئی ہیں کہ جناب آپ بندے لائیں، کہاں سے لیں، الیکشن آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اب آپ آرام سے سوئے رہے ہیں، جن لوگوں نے الیکٹیبل نے جن پارٹیز میں جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، الیکٹیبل نہیں بچ گئے، کوئی ترین صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. آپ حکومت کرتے رہیں، آپس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو مناتے رہیں یا مفتاح اسماعیل صاحب کے ایشوز جو ہے نا ان کو ہینڈل کرتے رہیں. سو بندے نہیں بچ گئے ان کو بقول مارکیٹ میں، کس کو لیں گے؟ الیکٹیبل لیں گے. نواز لیگ اب جا گئی. نواز لیگ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ سپورٹ حاصل ہے. جیسے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے وہ آگے لے کر آئے تھے، تو شاید ان کی مجبوری ہے چائنیز اور رشینز اور یہ سعودیز اور دیگر دنیا کے ممالک کے ساتھ چلنا ہے، اسٹیبلٹی رانی ہے اور ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس جب ہم نے پروگرام لے کر جانا ہے تو ان کی مجبوری ہے یہ ہمیں لے کر آئیں گے. وہ اسی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے 2018 میں. وہ تو کہتے ہیں کہ ترازو کے یہ دونوں پلڑے برابر کریں، وہی انوائرمنٹ دیں جو عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا اس وقت. عمران خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں، ان کی پارٹی الیکشن بھی نہ لڑ سکے، اور جیسے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، ان کی بیٹی جیل میں گئی، داماد جیل میں گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، بہت سے لوگوں نے ٹکٹیں واپس کر دی تھیں. سو اس طرح کا انوائرمنٹ بنوا کے دوبارہ ان کو واپس لے کر آیا جائے. لیکن زرداری صاحب کی کوشش ہوگی، سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ کوشش کریں گے کل کو اگر یہ 70-80 سیٹیں لے آتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں لے سکتے، مطلب 50-55 سیٹیں لے سکتے ہیں، ان سے کم لیتے ہیں اگر، کیونکہ سندھ جو پروونس ہے اس میں ان کے پاس 40 اور 45 سیٹیں وہاں سے پکی لے آتی ہے پیپلز پارٹی. یہ پنجاب میں ان کو بڑا خطرہ ہے نواز لیگ صاحب کو، یہ نواز شریف صاحب کو، کہ وہاں عمران خان بیٹھا ہوا ہے. سو وہاں سے کیسے ووٹ لیں گے، کیسے وہاں سے 70-80 سیٹیں وہ جیتیں گے جیسے ماضی میں جیتتے رہیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹف بیٹل. ایک آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 2013 والے الیکشن کی سچویشن بنے گی جب ٹی وی پر ایڈورٹائزمنٹ چلایا گیا تھا، لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو پتہ گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا اس دور میں، اسی طرح کا ماحول بنایا جائے گا. اور جو بلاول بھٹو صاحب نے تھریٹ کیا ہے ابھی کہ جناب کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے اس کے لیے فلڈ کے لیے، مطلب وہی ابھی سے بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ جناب کہ اگر آپ کہ ہم جو ہیں ان کی مین اپوزیشن ہے. عمران خان صاحب کو سائٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب اپوزیشن نہیں ہے، بلاول اس کی ساری شہباز شریف کی. اب شہباز شریف کی جو اصل اپوزیشن ہے ان کا فارن منسٹر ہے، اور یہ ملتا جلتا کام آپ کو لگے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ نکلے تھے کیبنٹ سے، جنرل ایوب کی وہ فارن منسٹر تھے، اور انہوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنا کے انہوں نے آخر ڈاؤن فال کرایا تھا اس کا ایوب خان صاحب کا. ایسے پیپلز پارٹی بنے تھے، اس سے ملتا جلتا کام آپ کو فیل ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہیں یہ بھی فارن منسٹر ہیں، یہ بھی اپنی حکومت میں بیٹھے ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے تاشقند کا انہوں نے ایشو بنا لیا تھا، اس نے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تاشقند میں جب گئے تھے مذاکرات کرنے انڈیا کے ساتھ 65 کی وار کے بعد، انہوں نے یہاں پہ فلڈ کا یا دیگر ایشو بنا لیا. سو ملتی جلتی کہانیاں ہیں کہ فارن منسٹر جو ہیں ماضی میں بھی وہ پوزیشن لیتے رہے ہیں اور ابھی بھی لگتا ہے لیتے رہیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹف بیٹل کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی سے پلان کر رہے ہیں کہ نہیں اکتوبر کے بعد یہ اگر میرا بیٹا ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جناب ابھی آپ تھوڑا سا بیٹے سے ویٹ کریں. زرداری صاحب کو لگتا ہے نو اور نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں. لیٹس سی.
کہ بیٹل کس رخ جاتی ہے اور کیا زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں اکیلے سیٹیں لے آئیں ووٹ لے آئیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں گے کہ ان کو نو کر سکیں گے. دیٹس اندر ایک انٹرسٹنگ سٹوری, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے.